बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ अपडेट्स हैं जी मिडल ईस्ट के बारे में। मशरक़ वस्ता, फ़लस्तीन और इसराइल की जारहियत जारी है और जंग जारी है, जुल्म सितम भी जारी है और फ़िज़ाई हमले भी और ज़मीनी हमले भी जारी हैं। और हमास जो कि फ़लस्तीनियों की तंजीम है, हमास अपने तौर पे जो उनके वसाइल हैं उसके मुताबिक कार्रवाइयाँ कर रही है और इसके बावजूद कि वो निहत्ते हैं, उनके पास कुछ नहीं सिवाय रॉकेट शॉकेट के, इसके बावजूद वो हिट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। और उन कामयाबियों की वजह से, हमास के भी हमलों की वजह से अब इसराइल के अंदर भी तकलीफ़ें पहुंच रही हैं और तकलीफ़ें पहुंचने से इसराइल को भी नुकसान हो रहे हैं, नुकसानात हो रहे हैं। बल्कि उनकी सयाहत यूँ समझें कि अगर 100% पे थी टूरिज़म उनकी, वो आ गई है जी 90% पे। होटल उनके वीरान हो गए हैं, एयरपोर्ट्स उनके बंद हो गए हैं और न सिर्फ ये बल्कि कुछ और भी सब कुछ हो रहा है। क्या क्या अब तक हमास ने कामयाबियाँ हासिल की हैं, निहत्ते हमास ने, निहत्ते फ़लस्तीनियों ने, और इसराइल को क्या मिला है अब तक। और साथ ही साथ OIC मुस्लिम ममालिक की तंजीम जो है, बैनुल अक़वामी तंजीम, बड़ा चर्चा था कि उसका इजलास हो रहा है और इजलास हो गया। वीडियो लिंक के ज़रिए बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े वज़राए ख़ारजा ने तकरीरें की और उसके बाद एक करारदाद मंजूर की। उस करारदाद का भी जायज़ा लेते हैं कि क्या उसमें कहा गया और क्या वो करारदाद बनाते वक्त हमारे मुस्लिम हुक्मरानों को, OIC को कोई थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास दौलत भी है, सब कुछ है, असलहा भी है, फ़ौज भी है और एक छोटा सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क। 8.7 यानी कि 87 लाख यहूदी हैं और पूरी दुनिया में हैं 1.5 करोड़ यहूदी। और दूसरी जानिब हमारे मुसलमान कितने हैं? अरबों, करोड़ों नहीं, अरबों मुसलमान और मुस्लिम हुक्मरान। आप नक्शे में देखें, छोटा सा इसराइल है, उसके इर्द गिर्द बड़ी बड़ी मुस्लिम ममालिक बैठे हैं। सऊदी अरब है, मिस्र है, इराक़ है, जॉर्डन है, उसके पीछे चले जाएं तुर्की है, ईरान है और इसी तरीके से सूडान है। यानी करीब करीब कोई और मुल्क नहीं है इसराइल को सपोर्ट करने वाला जिसकी ज़मीनी फ़िज़ाई हदूद मिलती हो, कोई नहीं मिलती। तमाम ज़मीनी हदूद, फ़िज़ाई हदूद, राइट लेफ़्ट, आगे पीछे, शुमाल जनूब, मशरिक़ मगरिब, सब मुस्लिम ममालिक हैं और तगड़े मुस्लिम ममालिक हैं वो हैं। उनके पीछे भी, यानी कि अगर ईरान, इराक़ के बाद ईरान है, सऊदी अरब के बाद सूडान है, यमन है, जॉर्डन है, सारे मुल्क, उन सारे मुस्लिम ममालिक में वो एक यहूदी रियासत, नाजायज़ रियासत बनी हुई है जी और घेरा हुआ है। लेकिन हमारे OIC का इजलास हुआ। पहले तो मैं ज़रा वहाँ पे बता दूँ कि इधर OIC का इजलास हो रहा था और दूसरी जानिब इसराइल में क्या हो रहा था, फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा था। वहाँ पे मुसलसल गोला बारूद फेंका जा रहा था और OIC के इजलास के दौरान ही पहले से पता था। लेकिन चूँकि एक ख़बर मैं आपको दे दूं कि ये जो OIC करारदाद आई, बहुत ही कहता हूँ इतनी होम्योपैथ, बेज़रर, तो उसके बाद तो फिर यही रद्द-ए-अमल आना था। और करारदाद से पहले जो इत्तलात हैं वो ये हैं जी कि ये ख़ास तौर पे अरब ममालिक और मिडल ईस्ट के और गल्फ़ कंट्रीज़, इनके जो राइट लेफ़्ट पे बैठे हैं ममालिक इसराइल के आसपास जहाँ से कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है, वहाँ के अमरीकी सफारत खाने मुतहर्रिक थे और जो मुस्लिम हुक्मरान हैं उनको न्यूट्रलाइज़ कर लिया गया था और ये कहा गया था कि कोई ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा कोई धमकी आमेज़ किस्म की करारदाद नहीं होनी चाहिए। बस आप यूँ समझें कि कोरामीन की टिक्कियाँ आप दे दें, बस गोलियाँ, मीठी गोलियाँ दे देना, इसके अलावा कुछ नहीं। और वाक़तन वो करारदाद ऐसी ही है। वो करारदाद है, हम मज़म्मत करते हैं, हमें तशवीश का इजहार है,
فلسطینیوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کو بند کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا، ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم خواہش کا اظہار کرتے ہیں، ہم تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں۔ اور کہا گیا کہ جناب OIC کے فورم سے فلاں سے رابطہ کریں، فلاں سے رابطہ کریں، اقوام متحدہ سے رابطہ کریں، سلامتی کونسل سے رابطہ کریں، ہیومن رائٹس سے رابطہ کریں، یورپی پارلیمنٹ سے رابطہ کریں۔ رابطوں کی حد تک، اور جو چیز آنی چاہیے تھی کہ کوئی کیا OIC کے فورم پہ مسلم ریاستیں، عرب لیگ، گلف کنٹریز، کیا وہ کوئی مڈل ایسٹ کی جو ممالک ہیں وہ کیا کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب ہم حلہ بولنے والے ہیں، ہم فوجی کارروائی کرنے والے ہیں؟ صرف یہ کہہ دینا ہی کافی تھا، کرنا تو بعد کی بات ہے، صرف یہی کہہ دیتے کہ یہ آپشن ہے مسلم ریاستوں کے پاس کہ ہم فوجی کارروائی کر سکتے ہیں، فلسطینیوں کی مدد کے لیے کوئی ایک آدھ میزائل ہی مار سکتے ہیں، جیسے صدام نے مارا تھا، اسرائیل میں داغے تھے میزائل، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور جب یہ OIC کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ فلسطینیوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ بنیامین نیتنیاہو وہ تقریر فرما رہے تھے، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم حملے جاری رکھیں گے، اور یہ حملے بالکل جاری رہیں گے، اور اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک مزاحمت مکمل طور پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ ان کا تھا جی۔ اور اب تک جو لیٹسٹ ہے صورتحال، وہ ان حملوں کے نتیجے میں مزید درجنوں بچے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، درجنوں خواتین اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، اور جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں وہ تو آپ تصور بھی نہ کریں کہ 170 کہتے ہیں جی تعداد، لیکن ایکچول تعداد 200 سے زیادہ 200 پلس ہو چکی ہے اللہ کو پیارے جو ہوئے ہیں، اور 200 سے بھی میں کہتا ہوں کافی زیادہ ہے جو رپورٹ ہو رہی ہے، وہ بہت کم رپورٹ ہو رہی ہے، اور اس وقت جنگ کا زمانہ ہے ادھر، اور جنگی حالات میں کیا رپورٹ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے۔ اور 7 دن ہو گئے اس جنگ کو، اور مسلسل تباہی بربادی اور فضائی حملے، زمینی حملے جاری ہیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی، اور جو آخری دن کے حملوں میں تقریباً 40 سے زیادہ جو فلسطینی ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے، اور اسرائیل کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ حملے جاری رکھیں گے اور اس پہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں لائیں گے۔ تو یہاں تک کہ جو دل ہلا دینے والے مناظر ہیں، اب اس میں جو اب واضح نظر آ رہی ہے کہ یہودیت ایک طرف، عیسائیت ایک طرف۔ اب پوپ فرانسس نے جی، جو عیسائیوں کے روحانی پیشوا ہیں، انہوں نے بھی اسرائیل کی مذمت کر دی ہے اور امن کی اپیل کی ہے، اور جو کچھ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے تو پوپ فرانسس جو ہیں عیسائیوں کے روحانی پیشوا، روحانی امام، وہ بھی میدان میں آئے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کے بارے میں آپ پڑھیں تھوڑا سا، تو یہودی بائی نیچر جو ہیں وہ ہیں اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کے بھی نافرمان رہے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیں تو بہت کوشش کی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ان کے لیے کرتے تھے، تو یہ عجیب و غریب قسم کے مطالبات کرتے تھے، تو نافرمانی کی آخری حد کو یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مزید یہ ہوا یہودیوں کے ساتھ کہ انہی نافرمانیوں کی وجہ سے قبلہ ان سے چھن گیا۔ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی، تو وہ جب آئے تو اس وقت قبلہ اول کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو مسجد قبلتین ہے مدینہ منورہ میں، تو وہاں جائیں تو وہ دونوں قبلے موجود ہیں، تو قبلہ اول کی طرف مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی کہ وہی آ گئی، اور وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نماز کا رخ تبدیل کر دیا اور پھر بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ تو مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں موجود ہیں، یہ بھی فرسٹریشن ہے ان کی۔ پھر ہٹلر نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ میرا خیال ہے سب کے سامنے ہے،
اور اب لگ رہا ہے کہ یہ وہی زبان سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی زبان نہیں سمجھتے۔ تو یہ یہودیوں کی ایک تھوڑی سی ہے، اللہ کے جو نافرمان ہیں ان کے نزدیک انسانیت نام کی کیا چیز ہو سکتی ہے، ان کو صرف ایک ہی زبان سے سمجھایا جا سکتا ہے، اور وہ زبان جب تک اختیار نہیں کی جائے گی تب تک پاسبل نہیں ہے۔ جو انبیاء کرام کے نافرمان رہے، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان رہے، وہ اب کیا کریں گے؟ تو یہ چیز ہے۔ اب جی دوسری جانب اسرائیل کے خلیجی ساتھی جو ہیں وہ بھی اب مشکل میں ہو گئے ہیں۔ اب کیونکہ یہ زمانہ ہے جی مالی مفادات کا، سیاسی مفادات کا، معاشی مفادات کا، جب تک یہ چیز نہیں نہ ہوگی اب تک کسی بھی مسلم ملک نے ان کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات اس طرح سے منقطع نہیں کیے۔ فضائی سروس معطل کر دینی چاہیے، ان کے ساتھ تجارت معطل کر دینی چاہیے، ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ معاشی بائیکاٹ کرنا چاہیے، معاشرتی بائیکاٹ کرنا چاہیے، نہیں کیا گیا۔ متحدہ عرب اب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں اگلی بات آپ کو بتا دوں، فلسطین میں جو چھوٹے بہت فائدے ہیں، متحدہ عرب امارات نے بھی اسرائیل جانے والی پروازیں منسوخ کر دی ہیں، اور اب اسرائیل کے لیے فلائی آپریشن معطل کر دیا ہے متحدہ عرب امارات نے۔ تو یہ ایک پہلا قطرہ۔ اتحاد ایئر ویز نے بھی بند کر دی ہیں، اور ایمریٹس نے بھی بند کر دی ہیں، اور یہ روزانہ پروازیں جاتی تھیں، تو پہلا جھٹکا تو یہ لگا ہے۔ اس کے بعد مسلسل جھوٹی خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ان کے بھی کوئی کیا کہنا چاہیے پروپیگنڈا مشینری چل رہی ہے۔ پھر لیٹسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک ٹیلی فون بہت ہو رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے فون کیا ہے، امریکی صدر نے محمود عباس کو، فلسطین کے سربراہ کو، اور دوسری جانب نیتن یاہو کو، دونوں کو فون کیا، اور اس میں جو لینگویج استعمال کی گئی، مزے کی بات یہ ہے کہ امریکی صدر، امریکی حکومت، امریکی انتظامیہ اس وقت کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کے معاملے میں؟ وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جب 27 فروری ہوا، یعنی کہ پلوامہ کے بعد جب بالا کوٹ پہ انڈین طیارہ آیا اور یہاں پہ وہ گولہ بارود پھینک کے چلا گیا، جس میں ہمارے 2 درخت شہید ہوئے اور ایک کوا۔ تو اس کے بعد یعنی کہ پہلے پلوامہ ہوا، ڈرامہ پلوامہ، اس میں بھی دلی کی زبان اور واشنگٹن کی زبان ایک تھی۔ ادھر امریکی وائٹ ہاؤس، امریکی وزارت خارجہ کی اور دلی وزارت خارجہ کی زبان ایک ہی تھی، ایک ہی طرح کا، اور دونوں پاکستان پہ چڑھائی کر رہے تھے، سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال رہے تھے۔ اب بھی وہی زبان، ان کے اسٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں، جو بائیڈن کا دیکھ لیں، وائٹ ہاؤس کا دیکھ لیں، امریکی وزیر خارجہ وزارت خارجہ کا دیکھ لیں، وہ ایگزیکٹ وہی چیز، وہی زبان استعمال ہو رہی ہے کہ حماس سے کہا جا رہا ہے، فلسطینیوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہتھیار نہ اٹھائیں، وہ یہ کام نہ کریں، وہ یہ کام نہ کریں، اسرائیل کی سالمیت کو داؤ پہ نہ لگائیں، اسرائیل کو یہ نہ کریں، اسرائیل کو وہ نہ کریں۔ ان کی مذمت کی جا رہی ہے، اسرائیل کو کچھ نہیں کہا جا رہا۔ تو وہی اب بھی کہنے کو تو جو بائیڈن نے فون کر لیا، اور لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ محمود عباس کو بھی فون کیا اور نیتن یاہو کو بھی، اور حملے مسلسل جاری ہیں، ورنہ ایک چھوٹا سا ملک 87 لاکھ کا، اس کو امریکی صدر فون کرے اور پینٹاگون فون کرے اور وہ باز نہ آئے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ ہے ہی ان کا بغل بچہ، ان کے فرنٹ مین ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ علاقے میں وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بڑا چودھری خود تو نہیں جا سکتا، ایک بدماش لا کے بٹھا دیتا ہے، تو وہ بدماشی ادھر ہو رہی ہے، پیچھے واشنگٹن موجود ہے، اور اس کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود بھی چین کے وزیر خارجہ سے بات کی، سوڈان کے وزیر خارجہ سے بات کی، مصر کے وزیر خارجہ سے بات کی، امریکی وزیر خارجہ سے بات کی، ترکی کے وزیر خارجہ سے بات کی۔
ترکی کے صدر اور وزیر اعظم عمران خان کا رابطہ ہو چکا، محمود عباس کے بھی فون آ چکے، فون بہت ہو رہے ہیں، لیکن رزلٹ کچھ نہیں نکل رہا ابھی تک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا میسیج نہیں جا رہا، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی کہ جس سے یہ سمجھا جائے، کوئی یہ غلطی سے غلط فہمی کی بنیاد پہ بلف ہو جائے کہ نہیں واقعتاً مسلم ریاستیں جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ سوچ رہی ہیں۔ ایک البتہ تھوڑا سا ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید کوئی تھوڑی سی امید ہو جائے، اور وہ ہے ترکی کے صدر طیب اردوان اور ایران کے روحانی جو ہیں صدر روحانی، ان کے درمیان ٹیلی فونک ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں مسئلہ فلسطین زیر بحث آیا ہے۔ باقی سارے ممالک ابھی سوچ رہے ہیں، تو یہ جو کمبینیشن ہے ترکی اور ایران کا، یہ لگتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ اگر یہ ایک اشارہ ہی دے دیں، سگنل ہی دے دیں، 2-4 میزائل ہی دے دیں حماس کو اور وہ فائر ہو جائیں، تو اس کے بعد کافی کچھ کیا کہنا ہے ایکٹیویٹی کوئی جنریٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک صرف یہی خبر ہے کہ ان کے درمیان ٹیلی فونک ملاقات ہوئی ہے۔ باقی رہا جناب صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، پبلک پریشر ایک ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بچوں کی لاشیں، خواتین کی لاشیں، تڑپتے لاشیں جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان، برطانیہ، اسپین، جرمنی، فرانس، امریکہ، سب جگہوں پہ مظاہرے ضرور ہو رہے ہیں، اور پاکستان اور چین کے وزرائے خارجہ کے درمیان ایک امپورٹنٹ بات ہوئی ہے اس میں، کیونکہ صرف ایک صورت ایسی ہے کہ ایک صورت ایسی ہو سکتی ہے جس میں امید کی کرن پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ روس اور چائنا میدان میں آئیں اور یہ امریکہ ورسز امریکہ اینٹی بلاک یہ لڑائی بن جائے، تو اس میں شاید کوئی تھوڑی سی دال گل جائے، ورنہ ابھی تک سچی بات یہ ہے کہ زبانی جمع خرچ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی اچھی خبر بھی آپ لے لیں، حماس جو کہ آپ کو میں نے بتایا کہ نہتے بھی ہیں، ان کی صنعت تباہ ہو رہی ہے، اب وہ ہے کہ ٹورزم کو شدید دھچکا لگا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ فلائٹس موسٹلی زیادہ تر ممالک نے، خواہ وہ مغربی ممالک ہیں یا مسلم ہیں، سب نے اپنی فلائٹس آپریشن روک دیے ہیں، اور مسافر طیاروں کے بعد اب کروز لائنز جو ہیں انہوں نے بھی سفر منسوخ کر دیا ہے جی، اور فضائی سفر بھی ختم، اور بحری سفر بھی ختم، بائی روڈ سفر بھی ختم، اور تل ابیب ایئرپورٹ پر 16 مئی کو گزشتہ روز 70 سے زیادہ پروازیں منسوخ ہوئی ہیں، اور ہوٹلز جو ہیں وہ ویران ہو چکے ہیں، اور ہوٹلز کی بکنگ کم ترین سطح پہ آ گئی ہے، اور ٹور آپریٹرز وہاں پہ اپنی دکانیں بند کر کے بیٹھے ہیں جی۔ اور دوسری جانب یہاں تک بھی رد عمل آ رہا ہے، یہ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں کہ اٹلی کی بندرگاہ پہ عملے نے اسرائیل کو بھیجا جانے والا اسلحہ لوڈ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ اسلحہ جو ہے یہ بچوں اور خواتین پہ ظلم کرنے کے لیے استعمال ہوگا، لہٰذا ہم یہ اسلحہ لوڈ نہیں کریں گے۔ اور ڈاک ورکرز یونین رہنماؤں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے ظلم کے حصے دار نہیں بن سکتے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، میں نے کہا آپ کے گوش گزار کر دوں، اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں، لیکن کیا کہنا چاہیے، جو مسلم حکمرانوں سے کم از کم توقع تھی اس کا ابھی تک کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی۔ تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔